खुश आमदीद लिसनर्स। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 10 ऑफ द नॉवल वो इश्क जो हमसे रूठ गया। आज कलम यूसरा। अजलान ने घर में दाखिल होते ही लाउंज में खेलते उमर हमजा के गाल चूमे थे, जिसे देखने के लिए वो बेचैन था। वो इसे कहीं नजर न आई। मुलाजमा को उमर हमजा के पास छोड़कर न जाने वो खुद कहाँ थी। नूर कहाँ है? अजलान ने उमर हमजा की निगरानी करते हुए मुलाजमा से पूछा था। साहब जी, वो बीबी जी किचन में है। साहब जी, हमने मना किया था, लेकिन अजलान इसका जुमला सुने बगैर ही किचन में आ गया। इनसे बहस बेकार थी। वो इसे देखते ही इसके करीब चला आया था। दिल चाहा कि बस एक बार इसके बेदाग पेशानी चूमे, पर नूर का रद्द अमल सोच कर ही इसे खुद से नफरत होने लगी। वो कदम उठाता हुआ इसके पीछे आन खड़ा हुआ। हाथ बढ़ाकर इसने डब्बी निकाली थी और सामने शेल्फ पर रखी थी। इसके हटते ही नूर ने अपना काम जारी रखा था, जैसे इसकी आमद से नूर को कोई फर्क ही ना पड़ा हो। तुम्हें किचन में आने से मना किया है। जो चाहे गार्ड से कहो, लाकर देंगे। या मुलाजमा से कहो, वो बना देगी। जवाब ना पाकर अजलान ने फिर पुकारा था। नूर, तुम्हारा बीपी लो हो जाएगा। इससे ज्यादा इसकी बर्दाश्त नहीं थी। इसने फौरा से नूर का हाथ पकड़ा था और यही इससे गलती हुई थी। डोंट टच मी। मैं आपकी गुलाम नहीं हूं कि जब चाहा अपनी मनमानी की। मेरी मर्जी, मैं जो करूं। आपको इससे क्या? क्या मुझे बर्बाद करके भी दिल नहीं भरा है, जो एक बार फिर मुझे छूकर अजियत दे रहे हैं? नफरत से कहकर इसने किचन में मौजूद नलकी से अपने हाथ धोए थे। इतना इसके अल्फाजों ने अजलान को अजियत नहीं दी थी जितनी इसकी हरकत ने दी थी। मेरा लम्स तुम्हें इतनी अजियत देता है? कभी मोहब्बत करती थी तुम मुझसे? अजलान के लब व लहजे से संजीदगी झलक रही थी। वो कदम उठाता हुआ इसके करीब आ रहा था। इसकी आंखों में आज वही मोहब्बत थी जो कभी बचपन में इसने देखी थी, करती थी। अब ना मोहब्बत है ना नफरत। मैं आपको याद ही नहीं करना चाहती। काश मैं अपनी जिंदगी से ये माह व साल मिटा सकती। काश। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन रो पड़ी। अजलान ने मुट्ठियां भींच ली थीं। इस दर्द तकलीफ का एहसास वो कभी ना कर सकता जो नूर पर बीती है। काश वो जान पाती रातों में किस कदर वो तड़पा है, कभी अपनों के लिए तो कभी इस हमसफर के लिए जिससे वो मोहब्बत का दावा करता है। माँ बाप को तो इसने भी पल पल याद किया है, लेकिन वो यादें वो जिंदगी भर नहीं भूल सकता जो इसके बेटे से जुड़ी हुई हैं। जानती हो, मैं वो शख्स हूँ जिसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी, लेकिन ये पछतावा मैं जिंदगी भर रहने नहीं दूंगा। ना तुम्हें इन माह साल के गुजरने का पछतावा रहेगा। मैं इस नफरत से भी मोहब्बत करूंगा। तुमसे जुड़ी हर चीज मुझे अजीज है। वो इसे एक मोहब्बत भरी नजर से नवाजता हुआ बीबी जान के कमरे में आ गया था। सीन चेंज। कैसी हो गुड़िया? अमान ने उमर के गालों पे बोसा देकर पूछा था। कैसी लग रही हूँ, आप बताएं। बहन को बिल्कुल बिल्कुल ही भूल गए हैं। इतने दिनों बाद आए हैं। वो खफकी दिखाती हुई शिकायत करने लगी। नूर, अजलान और मैं अम्मी अब्बू से मिलने गांव गए थे। वो अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। अब्बू अम्मी ने इसे माफ कर दिया। गुड़िया, कोई भी इंसान अपने बच्चे की लाश देखे तो पागल होने लगता है। अजलान भी ऐसे ही अंधा इंतकाम लेता रहा था। मुझे लगता था इस लड़की से अजलान ने अपनी पसंद से शादी की है, लेकिन वो सिर्फ हमारा वहम था। बीबी जान तो इस लड़की के साथ भी रही हैं। इन्हीं से पूछ लो इनके खुशगवार ताल्लुकात का। नूर झुंझला के रह गई थी। खैर नूर, मेरी गुड़िया, अब सारे दुख दर्द चले गए। अब मैं अपनी गुड़िया की आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मैं जानता हूँ तुम अजलान से नाराज हो, और तुम दोनों के खुशगवार ताल्लुकात का अजलान ने मुझे बताया नहीं, तभी अंदाज़ा नहीं, मगर ये तुम पर है कि माफ़ करती हो या नहीं। मैं फोर्स नहीं करूँगा। अजलान रोज़ मुझसे मिलता है, न जाने कितनी बार माफ़ी मांग चुका है। तुम्हारी शिकायतें भी करता है कि मुझे देखते ही ऐसे गायब होती हो जैसे बकरे के सर से सींग। नूर चुपचाप सुने जा रही थी। इसे इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और ये अजलान दूसरों को जाकर अपनी दुख की दास्तान सुनाता है। मैंने एक दफ़ा सर को क्या मैसेज किया, मेरा एडमिशन तक कैंसिल करवा दिया। बदतमीज़, दोगला, चालाक इंसान। मेरी अजलान से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। अमन ने इसका बेजार सा चेहरा देखते हुए बात बदल दी थी। अच्छा, वैसे मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देने आया था। नूर चौंकी थी। कैसा सरप्राइज़? मुझे लगा तुम्हें भाभी की ज़रूरत होगी। अमान सर खुजाने लगा था। आज वो दिल खोल के हंसी थी। सच में भाई? चेहरे से खुशी झलक रही थी। आप बहुत अच्छे हैं भाई।
میری کب سے خواہش تھی کہ میری بھی بھابھی ہو۔ آپ شرما رہے ہیں؟ نور نے فورا سے امان کا سرخ چہرہ دیکھا تو کہکا لگا کے ہنسی تھی۔ اچھا تو میں اب اچھا ہو گیا؟ اور شرما کون رہا ہے؟ بس مما پیچھے پڑ گئی تھی میرے شادی کے لیے۔ نور ماں کا سن کے چپ ہو گئی تھی۔ بھائی آپ بھابھی سے ملے؟ ڈیٹ فکس ہو گئی؟ میں بتا رہی ہوں میری اور بچوں کی شاپنگ آپ کروائیں گے۔ اتنی محبت اپنے شوہر سے، اسے چھوڑ کے بھائی کی جیب خالی کرواؤ گی؟ نور میں نے سنا تھا بہنیں بھائی کے لیے بھی شاپنگ شوہر کے پیسوں سے کرتی ہیں۔ کنجوس نہیں ہوں گے آپ؟ نور نے امان کے بازو پہ مکہ جڑا تھا۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی طاقتور ہو گئی ہو۔ ہے ہاتھ ہے یا ہتھوڑا؟ بھائی آپ کو تو میں مما ہنی کے آتے ہی اس کی بات بیچ میں ہی رہ گئی تھی۔ امان اسے دیکھ کے چونکا، پھر سنبھل کے مسکرا دیا تھا۔ اذلان کے حوالے سے اسے ہنی کبھی پسند نہیں آیا تھا۔ پہلے جب وہ اس کے گھر آیا تھا امان اس سے دور ہی رہتا تھا، وجہ ناپسندیدگی تھی۔ لیکن جب سے امان یہاں آیا ہے اس نے نور کے منہ سے یہی ایک نام بار بار سنا ہے۔ امان جب آتا یا تو ہنی روم میں ہوتا یا قاری صاحب اسے پڑھانے آتے۔ یہ آپ کے ماموں ہیں، نور نے امان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میرے ماموں؟ وہ امان کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ امان اس کا سگا ماموں نہیں۔ جی آپ کے ماموں؟ کیوں اچھا نہیں ہوں کیا؟ امان نے ہنی کی ناک بھینچتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، آپ تو پری کی طرح بہت اچھے ہیں۔ وہ کچھ دیر بعد ٹھہر کے بولا تھا۔ بالکل باپ پہ گئے ہو، سوچنے لگ گئے۔ امان اس کی حرکت پہ مسکرانے لگا تھا۔ مجھے لگا آپ غصے والے ہیں۔ میرے دوست کہتے ہیں پولیس والے غصے کے تیز ہوتے ہیں۔ امان مسکراتا ہوا اسے سنے جا رہا تھا۔ دوسروں کے لیے تمہارے لیے ہرگز بھی نہیں، سمجھے؟ امان اس کے بال بگاڑتا ہوا کہنے لگا۔ اوکے، اب جب ہم پرابلم میں ہوں گے تو آپ کو ہی کال کریں گے۔ ضرور۔ چلیے بھائی اندر چلتے ہیں بی بی جان کے پاس۔ آؤ ہنی۔ جی مما، بس 2 منٹس میں آیا۔ امان عمر کو گود میں بیٹھائے بی بی جان کے پلنگ کے پاس رکھی ہوئی چیئر پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کار کی چابی تھما دی تھی تاکہ وہ اس سے بہلتا رہے اور روئے نہ۔ بی بی جان آپ نور کو سمجھائیں، بس ایک دفعہ امی ابو سے مل لے، اس کی وجہ سے میں یہاں رکا ہوا ہوں۔ ابو نے آج باقاعدہ دھمکی دی ہے، اگر نور کو لے کر نہیں آیا تو مجھے بھی گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ وہ بیچارگی سے کہتا ہوا ان سے التجا کرنے لگا۔ میں اسے سمجھا کے تھک گئی ہوں، مجال ہے جو میری ایک بھی سنے۔ بی بی جان خود پریشان تھی۔ ماموں آپ امی ابو کو یہاں لے کر آ جائیں۔ امان جو اس کے ماموں بولنے سے خوش ہوا تھا، دوسری بات پہ اس نے فورا سے جیب سے فون نکالا اور عظیم شاہ کو اسی وقت ٹیکسٹ کیا تھا۔ یار میں نے بھی سوچا تھا، بس ابو کی ڈانٹ کے ڈر سے چپ تھا۔ اب ابو نے منع کیا تو تمہارا نام زندہ باد۔ امان کی بات پر ہنی ہنستے ہوئے اسبات میں سر ہلا کے رہ گیا تھا۔ چلیے بھائی آج آپ کی پسند کا کھانا بنایا ہے۔ تم نے بنایا ہے؟ وہ ڈرنے کی شکل بناتے ہوئے کہنے لگا۔ جی اللہ رحم کرے پھر تو۔ کیا کہا آپ نے؟ نور اس کے ہلتے ہوئے لبوں کی بڑبڑاہٹ سن چکی تھی۔ یار ایک دفعہ تمہارے ہاتھ کی چائے پی تھی، آج تک خود کو کوس رہا ہوں۔ امان اسے تنگ کرنے کی غرض سے بولا تھا۔ ہاں تو نہ پیتے؟ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں میں نے اتنی محنت سے بنایا ہے؟ اذلان نور کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ اسے ڈر تھا اگر اس نے ایک قدم بھی پیچھے یا آگے کیا تو وہ اس کی موجودگی محسوس کر کے یہاں سے بھاگ جائے گی۔ اتنے دنوں بعد وہ اس خوشبو کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل سے ایک لمحے کو دعا نکلی تھی کہ کاش یہاں کوئی نہ ہوتا تو وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا، اس خوشبو کو محسوس کرتا جو اس کے گرد اپنا حصار باندھ چکی تھی۔ آخر کب وہ اس سے اتنے دن دور رہی ہے؟ جب وہ اس سے بھاگی ہے۔ اذلان نے اسے مجبور کر کے اپنے پاس بلایا ہے، لیکن اب وہ اس سے اتنی دور چلی گئی ہے کہ اذلان چاہ کے بھی ان فاصلوں کو مٹا نہیں سکتا۔ ادھر باقی سب اذلان کو دیکھ کر اپنی مسکراہٹ روکے ہوئے تھے۔ ماموں مما بہت ٹیسٹی کھانا بناتی ہیں۔ سن لیا؟ نور اترا کے بولی تھی۔ ہنی بیٹا مما نے کیا کوئی رشوت دی ہے؟ نور کا منہ کھل گیا تھا اپنی اس عزت افزائی پہ۔ بابا آپ بتائیں، مما ٹیسٹی کھانا بناتی ہے نا؟ ہنی نے اذلان کی رائے لی۔ نور اپنی جگہ پہ جم کے رہ گئی تھی۔ سنا ماموں؟ ہنی نے جتانے والے انداز میں بولا تھا۔ ہاں بھائی میں نے ہار مان لی ہے، امان نے دونوں ہاتھ اوپر کرتے ہوئے کہا تھا۔ نور ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اذلان بالکل اس کے پیچھے تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتی اذلان اس کے قریب سے گزرتا ہوا امان سے گلے ملا تھا۔
نور کرنٹ کھا کے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اذلان اس کے کاندھے سے ٹکراتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ کیسے ہو؟ امان نے عمر کو ہنی کی گود میں بیٹھایا تھا اور اذلان سے گلے ملا۔ دیکھ لو تمہارے سامنے ہوں، تم سناؤ کیسے ہو؟ نور تنگ تو نہیں کرتی؟ امان شرارت سے بولا تھا۔ بی بی جان کھانا تیار ہے، آپ سب باہر آ جائیں۔ کچھ دیر بعد سب ڈائننگ ٹیبل پہ موجود کھانا شروع کر چکے تھے۔ ماموں اب بتائیں کھانا کیسا ہے؟ امان جو چاولوں سے انصاف کر رہا تھا بول اٹھا تھا۔ ماننا پڑے گا یہاں آ کر میری بہن میں سارے گن آ گئے ہیں، ورنہ وہاں تو نکمی ہی تھی۔ نہیں امان، تمہاری بہن میں سارے گن تھے، موجود تھے، بس ہم واقف نہیں تھے، یا یہ کہنا چاہیے اندھے ہو گئے تھے۔ ڈائننگ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ کھانے کے بعد سب سی ویو چلیں؟ امان نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ یس ماموں، ہنی چہکا تھا۔ کیا خیال ہے اذلان؟ ہاں، مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ اذلان تو موقع کی تلاش میں تھا۔ بھائی میں نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ اذلان میں جا رہا ہوں، نور کو لے کر آ جانا، وہیں نور کے لیے ایک سرپرائز تیار ہے۔ امان نور کے بولنے سے پہلے ہی کہہ اٹھا تھا۔ نور کو ناچارہ اٹھنا پڑا تھا۔ کھانے کے بعد چائے پی کے امان چلا گیا۔ نور کو اس حالت میں باہر جانا عجیب لگ رہا تھا، لیکن کیا کرتی، امان کے اصرار پہ چل رہی تھی۔ نور نے بچوں کو تیار کر کے اذلان کے پاس بھیج دیا۔ ابھی وہ اپنا اور ہنی کا ڈریس نکال رہی تھی کہ ہنی خود تیار ہو کر آ گیا۔ ڈریس کس نے پریس کیا؟ نور نے اسے تیار دیکھ کر پوچھا تھا۔ خود ہی کر لیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنا ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں آ گئی تھی۔ مما، بھائی کہاں ہیں؟ تمہارے بابا کے پاس ہیں۔ اور بابا کہاں ہیں؟ لاؤنج میں۔ اچھا، آپ تیار ہو گئیں؟ ہاں بس ہو گئی ہوں۔ نور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے مصروف سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مما، آپ ناراض تو نہیں ہوں گی ایک بات کہوں؟ ہاں میری جان، بولو۔ مما، آپ ہمیشہ ایسی ہی رہنا، موٹی، آپ اتنی کیوٹ لگتی ہیں۔ نور کو توقع نہیں تھی ہنی ایسا کچھ بولے گا۔ رکو تمہیں بتاتی ہوں میں۔ موٹی کہنے پہ تو اسے واقعی صدمہ ہو گیا تھا۔ نور اس کے پیچھے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ اذلان بیٹھا ہوا عمر اور حمزہ کو فرائز کھلا رہا تھا کہ ہنی بھاگتا ہوا آیا۔ کیا ہوا، خیریت؟ مما پیچھے ہیں، کہتے ہی وہ عمر اور حمزہ کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ نور سنبھل کے، پاگل ہو، جان نکال دی تھی میری۔ نور جو آخری سیڑھی سے آتی پھسلنے والی تھی، اب اذلان کے بندھے مضبوط حصار میں تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس تک آیا تھا۔ عقل ہے یا نہیں؟ حالت دیکھیے اپنی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اذلان کے لہجے سے چھلکتی ہوئی پریشانی نور کو واضح طور پر محسوس ہو رہی تھی، لیکن یہ پریشانی کس لیے تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ آپ فکر نہ کریں، میں مر بھی گئی تو آپ کا بچہ آپ کو دے کر جاؤں گی۔ نور، اسے صدمہ ہی تو لگا تھا اس کے الفاظ سن کے۔ آپ یہی چاہتے تھے نا؟ اذلان کی دہاڑ سے وہ ڈر ضرور گئی تھی، لیکن خود کو کہنے سے روک نہیں پائی تھی۔ شٹ اپ، دوبارہ مرنے کی بات کی تو اپنے ہاتھوں سے گلا دبا دوں گا۔ وہ غصے میں اول فول پک رہا تھا۔ احساس اسے بعد میں ہوا۔ یہی تو آپ کی خواہش ہے ہمیشہ سے۔ نور، ایسا میں نے کبھی نہیں چاہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں تکلیف میں دیکھ کے مجھے خوشی ملتی ہے؟ نور، وہ سب میری بات سن لو، اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع تو دو۔ میں نور اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں، خوشی نہیں، سکون ملتا ہے آپ کو مجھے تکلیف میں دیکھ کر۔ یہ سچ نہیں ہے نور۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بے بس نظر آ رہا تھا۔ اچھا، سچ نہیں ہے تو کیا ہے؟ سچ بھول گئے آپ؟ یہ آپ کے ہی الفاظ ہیں اذلان شاہ۔ ہر روز آپ مجھ سے اپنی نہ ختم ہونے والی نفرت کا اظہار کرتے تھے۔ اذلان نور کو بے بسی سے دیکھتا رہا۔ کتنی بدگمان تھی وہ اس سے۔ اذلان کو آج اندازہ ہوا وہ اپنی انمول چیز گنوا چکا ہے۔ نور نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے چوڑے سینے پر رکھ کے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ اذلان نے خود ہی اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ ڈونٹ ٹچ می، غصے سے کہتی وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دوسری طرف گرفت مضبوط تھی۔ چھوڑے، وہ پوری مزاحمت کر رہی تھی۔ نور، بتاؤ میں کیا کروں؟ کیسے تمہارے چہرے پہ خوشی لاؤں؟ کیسے تمہارے غم دور کروں؟ کیسے معافی مانگوں تم سے؟ محبت کرتا ہوں میں تم سے نور، مجھے ایک موقع تو دو پلیز۔ بابا سوری، آپ میری وجہ سے نہ لڑیں۔ ہنی کے آتے ہی اذلان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ نور غصے سے ایک نظر اذلان کو دیکھ کے عمر حمزہ کے پاس آ گئی۔ اذلان کا دل کٹ کے رہ گیا۔ وہ انہیں باہر آنے کا کہہ کر چلا گیا تھا۔ ہنی، نور کہاں ہیں؟ بابا بس آ رہے ہیں۔ اور بی بی جان نے عمر حمزہ کو جانے سے منع کر دیا۔ ہنی کا منہ پھلا ہوا تھا۔ کیوں؟ بابا، باہر بہت ٹھنڈ ہے، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اچھا۔
اذلان نے نور کو آتے دیکھ کر کار اسٹارٹ کر دی تھی۔ سین چینج۔ خیریت؟ سلام کے بعد اذلان نے نور سے پوچھا، جو اس کا کوٹ طے کر کے وارڈروب میں رکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ میر پریشان ہو گیا تھا، آج آپ نے کافی دیر کر دی۔ میر یا تم؟ میں کیوں پریشان ہونے لگی؟ آپ کی مرضی، جب آئیں۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ بٹھایا تھا۔ اچھا، تبھی ہر کسی کو کال کر کے میرے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ چہرے پہ جاندار مسکراہٹ سجائے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولا تھا، جی نہیں، بس صبا اور شازیہ بھابھی کو کال کی تھی۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل کے کہنے لگی تھی، جی انہوں نے ہی کہا اپنی بیوی کو کال کریں، جس طرح وہ پریشان ہے کہیں یہاں نہ پہنچ جائیں۔ اذلان اس کا ہاتھ سہلانے لگا تھا۔ اب ایسا بھی کچھ نہیں ہے، میں نے بس ایسے ہی کال کی تھی۔ وہ کہاں ماننے والی تھی؟ میں نے کہا تھا اب میں تمہارے دل کا حال جان گیا ہوں، اب کوئی فائدہ نہیں۔ آج کل اذلان کافی خوش رہنے لگا تھا۔ میر سے اسے پتہ چلا اب اذلان کا بی پی کنٹرول میں رہنے لگا ہے۔ اسے نہیں پتہ تھا اس کے اظہار سے اذلان جی بھر اٹھے گا۔ اس وقت بھی اس کے چہرے سے مسکراہٹ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہاں، 19 سال بعد، وہ مصنوعی خفگی سے بولی تھی۔ نہیں نور، بہت پہلے، شاید تب جب میں نے تمہیں کال کی تھی۔ تم نہ بتاؤ لیکن میں جانتا ہوں اس وقت تم رو رہی تھی۔ ویسے میرے ساتھ چلتی، سب سے مل لیتی، میری موجودگی کافی نہیں تھی۔ سب کا ایک ہی سوال تھا، بھابھی کہاں ہیں؟ خیر شادی اچھے سے ہو گئی ہے، ارینجمنٹ بھی کافی اچھا تھا۔ اذلان نے اٹھ کے اپنا نائٹ ڈریس لیا تھا۔ اب ولیمہ اٹینڈ کرنے تو چلنا، ویسے آج کیوں نہیں گئی؟ ڈریسنگ روم سے نکلتے ہی اذلان نے ڈرور سے سگریٹ اور لائٹر نکالا۔ نور نے اٹھ کے اس کے ہونٹوں میں دبا ہوا سگریٹ نکال کے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ چھوڑ دوں گا یہ عادت۔ وہ مسکراتا ہوا بیڈ پہ لیٹا تھا، اس سے کہہ رہا تھا، صبح سے سر میں درد تھا، اوپر سے حیا، اف، آپ کے پیار نے بگاڑ دیا ہے اسے۔ میرا دل چاہ رہا تھا اچھے سے اس کی طبیعت صاف کر دوں، ہر بات پہ ضد کرنے لگی ہے، پڑھائی سے ایسے بھاگتی ہے جیسے پڑھنا کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ اذلان اس کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اب وہ بیڈ پہ اس کے ساتھ بیٹھ چکی تھی۔ اذلان بھی اسے سمجھانے کی پوری کوشش کرتا، لیکن حیا کو بچپن سے ہی پڑھائی سے نفرت ہے۔ یار بچی ہے ابھی، بچی ہے تو نکاح کیوں کیا، بلکہ اسکول بھیجیں، اتنی بڑی ہو گئی ہے یہ لڑکی، عقل نہیں آئی ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہنی بھی پوری رات جاگے گا اور شانیہ بھی ہنی کا انتظار کرے گی۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ پورے سال یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے سبجیکٹ کون کون سے ہیں، اور آخر میں بیٹھ کے دوسروں کا دماغ کھاتے ہیں۔ تو کیا ہوا ہے یار، بھائی کس لیے ہوتے ہیں؟ تم سب چھوڑو اور سو جاؤ۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ سر میں کیا ابھی بھی درد ہے؟ سر دباؤں؟ اذلان نے پاس پڑا ہوا بام اس کے سر پہ لگایا تھا اور سر دبانے لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا لگتا ہے شوہر بیوی کا سر دبائے؟ ویسے بھی ابھی درد نہیں ہے، پین کلر لی ہے، بس سوؤں گی۔ وہ اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہنے لگی، یار باقی شوہر بیوی کا پتہ نہیں، میں تو میری نور کی خدمت میں ہر وقت حاضر ہوں، بندہ آپ کا غلام ہے، بس حکم کیا کریں۔ نور ہنس دی تھی۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم ہے۔ کیا نہیں ملا اسے زندگی میں، اس قدر محبت کرنے والا شوہر، بچے جو اس کی زندگی ہیں، اس پہ جان چھڑکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے عزت کی زندگی جس کے لیے وہ ترس گئی تھی۔ بے شک آزمائش کے بعد اللہ نے اسے اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا تھا۔ نور نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اذلان نے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا تھا اور اس کے بال سہلا رہا تھا۔ سو جاؤ جان، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ جان کہنے پہ ایک بار پھر وہ تب گئی تھی اور اسے مکہ چڑھا تھا۔ کمرے میں کہکا گونجا تھا۔ نور نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ سین چینج۔ کار کے دروازے سے وہ ٹیک لگائے انتظار کر رہا تھا۔ نور فورا امان کی طرف بڑھی تھی۔ بھائی کہاں ہے سرپرائز؟ آپ بھابھی سے ملانے لائے ہیں نا؟ تمہیں کیسے پتا؟ مما آپ چھوڑ کے آ گئیں؟ ہنی ہاپتا ہوا اس تک آیا تھا۔ وہ اسی لیے ہنی کہ آپ کے ماموں ہمیں آج آپ کی مامی سے ملائیں گے۔ تم تو بڑے تیز ہو بھائی، بھابھی بھی ڈھونڈ لی؟ اذلان کار پارک کر کے وہیں آ گیا تھا۔ ہاں یار، نور کی خواہش تھی اسے بھابھی چاہیے تھی۔ نور سے زیادہ تمہاری خواہش لگ رہی ہے، اینڈ آئی ایم ڈیم شیور لو میرج ہوگی۔ وہ تو نور کا ری ایکشن بتائے گا۔ نور آج تو مجھے تم سے خوف آ رہا ہے، دیکھو میں اب 3 بچوں کا ماموں اور کسی کا فیوچر ہسبینڈ ہوں، مجھے مارا تو نقصان تمہارا ہوگا۔ میں ہنی کا اکلوتا ماموں ہوں، سوچ لینا۔ نور کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ وہ بے چینی اور ناراضگی لہجے میں سموئے ہوئے بولی تھی، بھائی اب ملائے بھی ورنہ آپ کے کہے پہ عمل کر دوں گی۔
اچھا بابا لا رہا ہوں، غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اور کار سے نکلنے والی شخصیت کو دیکھ کر نور کو 100 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ ازلان اور ہنی ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یو چیٹر، میری ہی دوست! وہ امان کی طرف بڑھی تھی۔ ازلان یار سنبھالو اپنی بیوی کو، صبح بھی مکہ مارا تھا، اس کے ہاتھ نہیں ہتھوڑے ہیں۔ بھائی کتنے چالاک ہیں، میری بیسٹ فرینڈ کو پسند کرتے رہے ہیں، شک بھی نہیں ہونے دیا۔ میرے سامنے کتنا چڑھاتے تھے اسے۔ اور ہبا، تمہیں بھی بتاتی ہوں میں بدتمیز۔ نور ہبا کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ امان، ہنی اور ازلان وہیں بیٹھے بات کر رہے تھے۔ ساتھ امان نے ڈرائیور سے کافی بھی منگوائی تھی اور ہنی کے لیے آئس کریم بھی۔ دونوں سمندر کی لہروں کو دیکھ رہی تھی جب ہبا بولی، سوری نور، میں امان کو پسند کرتی تھی لیکن کبھی سوچا نہ تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے۔ مجھے لگا ہم غریبوں کا نصیب اپنے جیسے لوگوں کے یہاں ہی لکھا ہوتا ہے، لیکن میں غلط تھی۔ امان بہت اچھا ہے، جانتی ہو انہوں نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ کیا؟ نور چیخی تھی۔ شادی ہو گئی؟ بلایا بھی نہیں؟ ہبا اس کی معصومیت سے کہنے پر ہنس دی تھی۔ میرا بھائی مجھے خون بہا میں دے رہا تھا۔ امان نے اماں ابا سے بات کر کے راتوں رات مجھ سے نکاح کیا اور پیسے دے کر بھائی کو بھی آزاد کرایا، ورنہ شاید بھائی کو وہ لوگ مار دیتے۔ نور کو آج امان پہ ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ بھائی اور کتنی باتیں ہیں، کبھی ختم ہوں گی بھی؟ امان اور ازلان ایک ساتھ آئے تھے۔ امان نے نور کو دیکھ کر کہا تھا۔ دونوں ایسے چپک کے بیٹھی تھی جیسے ڈر ہو ابھی کوئی دونوں کو الگ کر دے گا۔ ازلان نے نور کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کے پوچھا تھا، نور تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ جی بس تھک گئی ہوں۔ ازلان سے آج وہ نرم لہجے میں مخاطب ہوئی تھی۔ جہاں ازلان حیران ہوا تھا وہاں یہ بات بھی دماغ میں آئی تھی کہ اب ان کے سامنے غصہ تو کر نہیں سکتی۔ آؤ چلو اب چلتے ہیں، ہنی بھی سو گیا ہے، تم نے کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ کھانا کھایا تھا، نور نے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے کہا، ورنہ وہ جو اس سے فرینک ہونے کی کوشش کر رہا تھا اس کو ضرور تکڑا جواب دیتی۔ ہاں چڑیا جتنی تمہاری خوراک ہے جانتا ہوں بھائی، ہم ابھی یہیں ہیں۔ امان نے اسی اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ تو جاؤ، روکا کس نے ہے؟ جواب حاضر تھا۔ دیکھ لو نور، یہ عزت ہے تمہارے بھائی کی۔ بھائی کیا ہوا؟ نور کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے دونوں ہی پریشان ہو گئے، تھوڑا نیچے جھکے۔ امان اس کی عجیب سی فرمائش سنتے ہوئے نیچے جھکا۔ نور نے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تھا اور اس کے گلے لگ کے رونے لگی۔ بھائی آپ بہت اچھے ہیں نور۔ ازلان نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ نور کی چیخ نکلی تھی۔ ازلان! نور کیا ہوا؟ ازلان اسے ہاسپٹل لے جانا ہوگا، جلدی کرو۔ ازلان نے بےتابی سے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تھا اور ہاسپٹل لے آیا۔ 3 گھنٹے سے مسلسل ازلان ٹہل رہا تھا، پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ بیٹھ جاؤ ازلان۔ امان میری نور، تم نے سنا ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گا۔ امان وہ مجھ سے ناراض رہے ٹھیک ہے، لیکن مجھے چھوڑ کے، وہ امان کے گلے لگ کے بھررائی ہوئی آواز میں بولا تھا، کچھ نہیں ہوگا، حوصلہ رکھو۔ ڈرائیور کے ساتھ امان نے ہنی اور ہبا کو گھر بھیج دیا تھا۔ ہبا کا یہاں رہنا صحیح نہیں تھا۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے نکلتے ہی ان کی طرف بڑھی تھی۔ کنگریچولیشن مسٹر ازلان، بیٹی ہوئی ہے۔ ازلان ایک جھٹکے سے روم کی طرف بڑھا، اسے بس نور کی فکر تھی اور ڈاکٹر نے اسے اندر جانے سے روک دیا۔ ڈاکٹر مجھے اپنی بیوی سے ملنا ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہے بٹ تھوڑی کمزوری ہے، ابھی انجیکشن دیا ہے، 2 گھنٹے سے پہلے ہوش نہیں آئے گا۔ ازلان گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا اور اپنی بیٹی کو دیکھنے لگا جسے امان چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ ازلان کو وہ دن یاد آیا جب نور اس کے بازوؤں میں تھی۔ بچی ہو بہو نور کی کاپی تھی، ویسی ہی گوری رنگت، گلابی گال، چہرے کا ایک ایک نقوش نور سے چرایا ہوا تھا، لیکن اس کی گردن پہ وہ تل نہیں تھا۔ ازلان وہ چوکا تھا۔ نور بھی ایسی ہی تھی نا؟ ازلان مسکرایا، ہاں یار بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں۔ نور میرے لیے بھی میری بیٹی جیسی ہے، اور اب نور کی بیٹی، میرا دل چاہ رہا ہے اسے سینے میں چھپا لوں، دنیا کی ہر بری نظر سے بچا کے۔ ہاں امان صحیح کہہ رہے ہو، میں اس پہ کوئی بری نظر پڑنے نہیں دوں گا۔ امان میں فیضان کے پاس چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ کیا بول رہے ہو ازلان؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ ازلان کو نہ جانے کیوں بیٹی کو دیکھ کے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس شہر کے ساتھ دردناک یادیں جڑی ہیں، اب میں مزید یہاں نہیں رکوں گا۔ اب میری بیٹی 2 بھی یار لے کے ہی بیٹھ گئے ہو، کیوں دوں؟ نور کو دیتے تھے تم مجھے۔ کیا یار اب بدلہ لو گے؟ ہاں۔ ازلان مسکرایا تھا۔
अब दे भी दो, बोलो तो कल ही रुखसती करवा दूं हिबा की, शादी तो कर ही चुके हो, फिर जल्दी से मुझे चाचा बनाना। अमान छेप सा गया था। अजलान का कहका बेसाख्ता था। ड्राइवर के आने पे अजलान ने इससे मिठाई मंगवा के पूरे हॉस्पिटल में बंटवाई थी। बाबा, मेरी बेटी के लिए दुआ करना। अजलान ने अपनी बेटी का सदका उतारा था और एक बुजुर्ग से दुआ कराई थी। अजलान, इस वक्त वो दोनों रूम में बैठे थे जहां बच्ची को रखा गया था। अम्मी अब्बू को कॉल कर दी है, अब क्या करें? अमान परेशान हुआ था। क्या मतलब? नूर इनसे नाराज है। अम्मी ने कितनी बार कहा है नूर से इनकी बात करवा दो, लेकिन नूर ने साफ मना कर दिया है। देखना वो खुद बात कर लेगी। बस एक दफ़ा अब्बू अम्मी आ जाएं, तुम भी जान को लेकर आ जाओ, मैं यहाँ ही हूँ। अजलान ने इसे तसल्ली देते हुए कहा। अमान के जाने के बाद अजलान नूर के करीब आया था और इसकी पेशानी पे बोसा दिया। नूर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली थी। इसका सर भारी हो रहा था। इसने खुद पे झुके अजलान को देखा और जहन पे जोर डाल के याद करने की कोशिश की। कैसी हो नूर? अजलान, मेरा बेबी। अजलान मुस्कुराया। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच नूर, मुझे इतनी प्यारी बेटी देने के लिए। वो इसके हाथों को अपने लबों से लगाता हुआ कहने लगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए बेटी, नहीं। मैंने इतनी दुआएं की थी, क्यों मेरी दुआ कबूल नहीं हुई? क्यों नहीं? वो मेरी बेटी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। नूर बेड पे सर पटकते चीख उठी थी। सर दाएं बाएं हिलाते हुए वो रो रो के खुद को हलकान कर रही थी। अजलान की हालत खराब हो गई थी इसकी ये जुनूनी कैफियत देखकर। नूर, क्या कह रही हो? बेटियां रहमत होती हैं। खुश नसीब है वो शख्स जिसकी पहली औलाद बेटी हो। शुक्र अदा करो, ना कि रो। और खबरदार जो मेरी बेटी के बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा या सोचा। अजलान का लहजा आखिर में सख्त हुआ था। और इन्हीं बेटियों को आप जैसा मर्द अपने पैर की जूती बनाता है। इससे अच्छा है कि ये पैदा होते ही मर जाएं। वो जान चुका था इसका जुर्म गलती नहीं, गुनाह है, जिसकी सज़ा इसे भुगतनी है, लेकिन इस तरह नहीं। नहीं, क्या अब भी इसके पैरों तले ज़मीन मौजूद है? अजलान बेड पे इसके साथ लेट गया। एक नज़र इसके लरसते वजूद को देखा था और अगले ही लम्हे बाजू से खींचकर इसे अपने सीने में कैद कर लिया। नूर रोना धोना भूल गई थी। इस हरकत से एकदम से बौखला गई। छोड़े मुझे, वो दरश्तगी से बोली थी। जब तक रोगी मेरे हिसार में कैद रहोगी। ये लम्स तो इसे सुकून बख्शता था। अजलान ने आंखें मूंद कर लब इसके बालों पर रख दिए थे। कितनी मुश्किल से ये पल मुझे नसीब हुए हैं। क्यों भागती हो मुझसे इतना? अजलान ने थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊंचा किया। आप आज भी इतने ही वहशी हैं, अब भी ज़बरदस्ती कर रहे हैं, जबकि मैं आपको अपने पास देखना तक गवारा नहीं करती हूँ। मैं आपसे नफरत करती हूँ, शदीद नफरत। वो सुर्ख रोई रोई आंखों से कहती हाँफने लगी। अजलान के हाथों में कपकपाहट तारी हो गई। इसकी थोड़ी पे गिरफ्त खुद ब खुद ढीली पड़ गई थी। जिस सोच से वो कांप उठता था, कितनी आसानी से नूर ने कह दिया था। देखते ही देखते अजलान के होठों पे मुस्कुराहट रेंग गई थी। नफरत बता रही है कि मोहब्बत गजब की थी। नूर ने गुस्से से इसकी शर्ट मुट्ठी में जकड़ ली थी। मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। अगर इसी तरह रोई तो सारी जिंदगी ऐसे ही मेरे हिसार में कैद रहोगी। नूर ने हाथ की पुष्ट से आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए थे। मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। वो मेरी बेटी है नूर। मुझसे जो गुनाह हुआ है इसे मैं ठीक तो नहीं कर सकता, लेकिन आज भी इसका दर खुला हुआ है। अपने बंदों के लिए सच्चे दिल से की गई दुआ इंसान के नसीब बदल देती है। मैं भी इससे रो रो कर अपनी बेटी का नसीब मांगूंगा, एक खुशहाल जिंदगी और अपनी जान अजीज की माफ़ी। वो इसको छोड़ चुका था। नूर ने बेड पर लेटते ही दूसरी साइड करवट ले ली थी, जिसका साफ मतलब था वो इसे देखना नहीं चाहती। अजलान ने इसके पैरों पे पड़ी हुई चादर उठा के इसके ऊपर उड़ाई थी। नूर अजलान के जाते ही इसकी बातों को सोचने लगी। सीन चेंज। इनाया रोड क्रॉस कर रही थी जब सामने से शाहमीर की कार आती हुई दिखाई दी थी। वो अपने 4 साला बेटे अहमद के साथ अस्पताल आई थी। अहमद को सख्त तेज बुखार था। अनाया कल रात से परेशान थी। रो रो कर इसका बुरा हाल हो गया था। आज वो अपने बेटे का चेकअप कराने आई थी सरकारी हॉस्पिटल में। अब कैसे वो अपने हालात अपने माँ बाप को बताती? वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी और बाप के गुस्से से भी वाकिफ थी। वो अपनी गलती पे सख्त पशेमान थी, लेकिन अब क्या फ़ायदा जब सब कुछ इसके हाथ से निकल चुका था। शामिर दूसरे रोड पे था।
اور اسے اسپتال سے نکلتے دیکھ چکا تھا اور اب روڈ کراس کر کے اسی کی طرف آ رہا تھا۔ کار عنایا کے پاس ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ شامیر اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ کار سے نکل کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ احمد، وہ نظریں جھکا کے بول رہی تھی جیسے کوئی مجرم اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے۔ شامیر احمد کو دیکھنے لگا تھا جو اس کے کاندھے پہ سر رکھے سو چکا تھا۔ شامیر نے اپنا ہاتھ بڑھا کے احمد کے سر پہ رکھا، جتنی تیزی سے ہاتھ رکھا تھا اتنی ہی تیزی سے ہٹایا تھا۔ احمد بخار میں تپ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے اسے اٹھایا اور کار کی طرف چل دیا تھا۔ حکم تھا کہ وہ بھی آ جائے۔ عنایا فورا فرنٹ سیٹ پہ میر کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تم ہوش میں ہو؟ اسے نہ جانے کب سے بخار ہے اور تم اب اسے ہاسپٹل لے کر آ رہی ہو؟ وہ کار ریورس کرتے ہوئے غصے میں کہہ رہا تھا۔ عنایا خاموش رہی۔ میر نے ایک نظر اس پہ ڈالی تھی۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں سے میر پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا عنایا، ہم اسپتال جا رہے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ پلیز رو نہیں، اب کیا کان پکڑ لوں بچوں کی طرح؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا تھا۔ عنایا تو اس کے رویے پر ہی حیران تھی۔ وہ کتنا عظیم انسان ہے۔ شانیہ واقعی بہت خوش قسمت ہے۔ نہیں، میں رو نہیں رہی، بس احمد کے لیے پریشان ہوں۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری اینڈ ٹرسٹ می۔ وہ اب اسے نظر جھکا کے مخاطب ہوتی تھی۔ اب اسے نظریں ملانے کی ہمت کہاں رہی تھی۔ میر احمد کو اپنے دوست کے پاس لے آیا جو ڈاکٹر تھا اور شہر کے مشہور اسپتال میں جاب کرتا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کچھ دوائیں لکھ دی تھیں اور احمد کو کمزوری کے باعث ڈرپ لگا دی تھی۔ میر اور عنایا روم میں احمد کے ساتھ ہی تھے۔ دونوں کے بیچ خاموشی حائل تھی۔ عنایا نے یاد آنے پہ میر سے فون لے کر گھر کال کی تھی اور بتا دیا تھا کہ اسے آنے میں دیر ہوگی۔ احمد کو اب گھر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ میر نے فارمیسی اسٹور سے احمد کی دوائیاں لے کر عنایا کو تھما دی تھی اور کار اسٹارٹ کر دی۔ کار عنایا کے گھر کے پاس آ کر رکی تھی۔ عنایا نکلنے لگی تھی جب میر بولا تھا، عنایا، ہم آج بھی اچھے دوست ہیں، تم کیوں اجنبی بن گئی ہو؟ اگر تمہیں لگتا ہے میں ناراض ہوں تو تمہاری سوچ غلط ہے۔ میں اپنی پیاری دوست سے کبھی ناراض نہیں ہو سکتا۔ پلیز اگر کوئی بھی پرابلم ہو مجھے کال کر دیا کرو۔ آج میں نہ آتا تو پلیز عنایا مجھ پہ احسان کرنا، جب بھی کوئی پرابلم ہو مجھے کال کرنا اور خوش رہا کرو، میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ عنایا بھیگی آنکھوں سے بولی تھی، آئی ایم سوری میر، یو آر سچ اے کائنڈ ہارٹیڈ پرسن۔ پھر وہ رکی نہیں تھی۔ احمد کو اٹھائے فورا سے نکلتی چلی گئی۔ میر کار کی سیٹ پہ سر رکھ کے سوچنے لگا، عنایا کیا ہوتا اگر یہ بات تم پہلے جان لیتی؟ میر کو اپنے گال بھیگتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے عنایا کے وہ تلخ الفاظ یاد آئے جن سے وہ بچپن سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے۔ سین چینج۔ مما، میری بہن کہاں ہے؟ وہ بیڈ پہ لیٹے چھت کو تک رہی تھی۔ اسے ہنی کی آواز پاس سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ہنی، اس کے قریب آتے ہی نور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہنی، میری ایک بات مانو گے؟ ہاں مما۔ ہنی، مجھ سے وعدہ کرو اپنی بہن کا خیال رکھو گے؟ اس کے لہجے کی پریشانی ہنی کو تشویش میں مبتلا کر گئی تھی۔ جی مما، اور اس کے لیے ہر روز دعا کرو گے؟ ہاں مما، کروں گا۔ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تھی، اب نہیں ہوں۔ ہنی کا ہاتھ چھوڑ کے وہ مبہم سی مسکرائی تھی۔ آ جائیں۔ امان کے پیچھے کھڑے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر نور کا سانس اٹک گیا تھا۔ گلے میں گویا آنسوؤں کا پھندا اٹک گیا۔ کب یاد نہیں کیا تھا اس نے انہیں؟ اسما کی نظریں نور پہ تھی جو ان کے آتے ہی لا تعلق بنی جانے دیوار میں کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ آپ بیٹھیں، میں آتا ہوں۔ امان ہنی کو اپنے ساتھ لے کر کمرے سے نکل گیا۔ اسما فوراً نور کی طرف آئی تھی اور اس کے چہرے کو بے تحاشا چومنے لگی تھی، ساتھ ساتھ روتی رہی۔ نور بھی بہتی ندی کو روک نہیں پائی تھی۔ نور، میری بچی اپنی ماں سے ناراض ہو؟ مجھے یہ حق حاصل نہیں۔ اس کا لہجہ بیگانہ سا تھا۔ نہیں میری بچی، سارے حق تمہیں ہی حاصل ہیں۔ میری گڑیا اپنی ماں کو معاف نہیں کرو گی؟ وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ نور میری جان، نہیں ہوں میں آپ کی جان۔ آپ آئے بھی لیکن صرف اپنے بیٹے کے لیے۔ بیٹی تو اسی وقت مر گئی تھی جب نکاح کے بندھن میں اسے باندھا تھا۔ عظیم شاہ کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ بیٹی کی خوشی کے لیے تو انہوں نے اس کا نکاح ازلان سے کیا تھا۔ بہت پہلے وہ اس کی آنکھوں میں ازلان کا عکس دیکھ چکے تھے۔ اللہ نہ کرے، کیا بول رہی ہو؟ اتنی بدگمان ہو؟ میں نے تو تمہیں غلط ہاتھوں میں نہیں دیا تھا۔ ابھی بولو تو اس گدھے کو تمہارے سامنے مرغا بناؤں؟ وہ بہتی آنکھوں سے ہنس دی تھی۔ عظیم شاہ نے اسے خود سے لگایا تو وہی لمحہ تھا
जो वो इनकी आगोश में अपना गम मिटा गई थी। मैं आप दोनों को हर रोज़ याद करती, आप नहीं आते थे। वो किसी मासूम बच्चे की तरह से शिकवा कर रही थी। अब तुम्हें खुद से दूर नहीं करेंगे, अस्मा ने इसकी पेशानी चूमते हुए कहा था। वो तीनों जब कमरे में दाखिल हुए तो इनकी नज़र मुस्कुराती हुई नूर पे गई थी। अपनी जिंदगी को यूं मुस्कुराते हुए देखकर अजलान के दिल में सुकून की लहर उठी थी। सीन चेंज। मीर अजलत में सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर आया। वो लॉन्च में बैठे नफूस को नजरअंदाज करता हुआ अपने कमरे में आकर बंद हो गया था। नूर जो मेहमानों के साथ बैठी थी, इसे एक अजीब सी शर्मिंदगी ने आन घेरा था। मेहमानों के जाने के बाद वो मीर के कमरे में आई थी। नूर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, अंधेरे ने इसका इस्तकबाल किया था। दरवाज़ा बंद करके इसने लाइट ऑन की तो नज़र बेड पे लेटे हुए मीर पे पड़ी थी, जो जूतों समेत आंखों पे बाजू रखे लेटा था। शानी, लाइट ऑफ कर दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो हनूज इसी अंदाज में लेटा था। मीर, क्या हुआ है? नूर ने आगे बढ़ के इसकी पेशानी पे हाथ रखा था, जो हनूज मौसम के हिसाब से नॉर्मल था। मीर ने बाजू हटा दिए थे। वो दुनिया में किसी को भी धोखा दे सकता है, लेकिन सामने बैठी इस हस्ती को नहीं, जिसने जिंदगी के हर लम्हे में इसे सही मशवरा दिया था, जिसके फैसले इसकी जिंदगी को संवार देते। आज भी वो अपने फैसले पे खुश था, लेकिन दिल में कहीं एक बेचैनी थी जो इसे देख के होती। किससे नजरें चुरा रहे हो हनी? नूर को पास बैठते देखकर वो उठ गया था, लेकिन नजरें कलाई पे बंधी हुई घड़ी पे जा रुकी थी। मम्मा, शानी कहाँ है? मीर ने खुद पे जमी हुई नजरों से झुंझला के पूछा था। नूर अपने सवाल का जवाब ना पाकर उठ के, इससे पहले कि वो जाती, हनी ने इसका हाथ पकड़ के वापस बैठा दिया था। वो आज मिली थी मुझे सरकारी हॉस्पिटल के बाहर। वो बहुत तकलीफ में है, इसकी आंखें हर पल उदास रहती हैं। वो मेरे सामने हिचकिचाती है, मुझसे बात करने से घबराती है। वो जो हर वक्त मुझ पे हुक्म चलाती थी, मेरे पैसे लेकर अपनी मनमानी करती थी, अब अजनबी बन के रह गई है। वो सामने दीवार को तके इससे मुखातिब हुआ था। क्या चाहते हो? नूर को खुद समझ नहीं आ रहा था क्या करे। इतनी मुश्किल से वो संभला था और आज एक बार फिर वो बिखर गया था। इस सब में इस मासूम की तो कोई गलती नहीं थी। शानी तो कितनी डरी सहमी रहती थी मीर से, कितनी मुश्किलों से वो इनाया को भुला पाया था। आप इसकी हेल्प करें, एक बार वहाँ होकर आए। वो उम्मीद भरी नज़रों से नूर से इल्तिजा कर रहा था। ठीक है, और कुछ नहीं? वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ अब रिलैक्स था। अब तो बता दें, शानी कहाँ है? हॉस्पिटल, हया के साथ गई है। नूर के लहजे में अफसोस था। हॉस्पिटल? वो एकदम परेशान सा हो गया था। फौरा जेब से फ़ोन निकाला। वही इसकी जिद। नूर इसकी परेशानी भाप गई थी। एक बात तो वो समझ गई थी, शानी मीर के दिल में अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। परेशानी की जगह अब गुस्सा था। मीर जितना शानी को समझाता, इतनी वो बेवकूफ़ों वाली हरकतें करती थी। ना नूर की बात का इस पर असर होता था, ना मीर की। वो हर लिहाज से एक परफेक्ट बीवी और बहू है, बस एक औलाद ना होने का दुख है जो अंदर ही अंदर इसे खाए जा रहा है। हया का टेस्ट कैसा हुआ? मीर ने मौजू बदला था। सही हो गया है, बस अल्लाह करे एडमिशन हो जाए। मुझे तुम तीनों ने इतना परेशान नहीं किया है जितना इस एक लड़की ने किया है। कुछ बोलो तो दोनों बाप भाई शेरपन के सामने खड़े हो जाते हैं। हया के मामले में अगर मीर और अजलान कुछ पूछें तो नूर नॉन स्टॉप शुरू हो जाती है। मीर ने मुस्कुराहट रोकने के लिए होठ दांतों तले दबाया था। हो जाएगा। और हाँ, मैं बताना भूल गया, आज डिनर बाहर है। अमीर ने इनवाइट किया है, आज इसके भाई का निकाह है। मीर ने याद आने पर नूर से कहा था, शानी को ले जाना। नूर हुक्म देते ही उठ खड़ी हुई। ऐसा नहीं कि वो शानी को ले जाना नहीं चाहता। शानी खुद को ऐसे माहौल में अनफिट फील करती थी, तभी हर बार मना कर देती। शानी और हया दोनों को। नूर कुछ न बोली थी। अगर हया के लिए मना कर देती तब भी मीर ने कौन सा इसकी बात माननी थी। मम्मा, कोई सूट निकाल कर प्रेस कर दें, अब आपकी बहू साहिबा का आने का इरादा नहीं लगता। कहते ही वो वॉशरूम में घुस गया था। सीन चेंज। नूर को हॉस्पिटल से आए एक हफ्ता हो चला था। बेबी जान की गैर मौजूदगी का भी वो खूब फ़ायदा उठा चुकी थी। अजलान से लाताल्लुक तो थी ही, लेकिन हया इसका क्या कसूर था जो वो इस मासूम को सज़ा दे रही थी? नूर ने एक नज़र भी अपनी बेटी पे नहीं डाली थी और यही बात अजलान को परेशान कर रही थी। अजलान रात में हया को अपने पास सुलाता, जबकि दिन भर वो अम्मा के पास रहती थी। लम्हा लम्हा अजलान को अजियत से दो चार कर रहा था। इसे कभी अंदाज़ा नहीं हुआ था इन सब का नूर की जहनी हालत पे क्या असर पड़ेगा। वो जिसकी दूसरों
کہ بچوں میں جان اٹکتی تھی، کیسے وہ اپنی بیٹی سے لا تعلقی اختیار کر سکتی تھی۔ وہ اسے تنگ کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہی تھی، اتنا تو وہ بھی جانتا تھا۔ اس کے لیے وہ کبھی بھی اپنی بچی کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ اذلان نے آج سوچ لیا تھا وہ نور سے بات کرے بنا نہیں جائے گا۔ وہ ہنی کے روم میں آیا۔ نور اسے دیکھ چکی تھی، لیکن لا تعلق بنی ہوئی فرش سے بکھرے ہوئے کھلونے سمیٹنے لگی۔ نور، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اذلان کو اپنا نظر انداز کرنا غصہ دلا گیا، لیکن مجھے نہیں کرنی۔ اذلان نے غصے سے اس کے ہاتھ میں موجود کھلونے جھپٹے اور بیڈ پر پھینک دیے تھے۔ شانوں سے تھام کے وہ اسے اپنے مقابل کر چکا تھا۔ نور کو اس کی سخت انگلیاں اپنے گوشت میں پیوست ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا قصور ہے حیا کا، جو تم اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیتی ہو؟ غصے سے کہتے وہ ایک دم سے بے بس ہو کر نرم پڑا تھا۔ وہ معصوم ہے نور، ایسا کیوں کر رہی ہو اس کے ساتھ؟ جانتی ہو اس سے لا تعلقی اختیار کرو گی تو وہ تم سے بدظن ہو جائے گی۔ اولاد ماں کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ نور، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ ضروری نہیں ہے حیا کی زندگی میں بھی کوئی اذلان آئے گا اور اس کے ساتھ بھی وہی ہوگا۔ میں حیا کو اپنے پاس کبھی نہیں آنے دوں گی۔ وہ دور رہے گی تو صحیح ہے، کم سے کم اسے تکلیف تو نہیں ہوگی۔ وہ ہر غم برداشت کر لے گی۔ میری محبت اسے ضدی بنا دے گی، اپنی من مانیاں کرے گی، اور جب اس کی زندگی میں کوئی ایسا آپ جیسا شخص آئے گا وہ ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی، روئے گی، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ خود کو مارنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن ضروری نہیں ہے اس کے پاس بھی ہنی ہو جو اس وقت اس کی حفاظت کرے۔ دھماکہ ایسا تھا کہ اذلان لڑکھڑا کے بیڈ پہ ڈھسا گیا تھا۔ اس نے غصے سے بیڈ شیٹ اپنی مٹھی میں جکڑ لی تھی۔ تم نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی؟ جواب دو۔ کیسے کر سکتی ہو تم؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ مانتا ہوں حیوان بنا ہوا تھا اس وقت، لیکن تم نے ہی تو کہا تھا میرے دکھ درد بانٹنے آئی ہو۔ پھر کیسے کمزور پڑ گئی نور؟ وہ اسے جھنجھوڑتے ہوئے جنونیت کی انتہا پہ تھا۔ ایک بار تو سوچتی اپنی محبت۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، مجھے امید کی کرن بجھانی ہے، میں اسے بجھا چکی ہوں۔ اذلان جانے کے لیے تیار کھڑا تھا کہ نور نے شال اس کی طرف بڑھائی تھی جو اس نے تھام کے اپنے گرد پھیلائی تھی۔ ایک بات پوچھوں، اجازت کیوں لے رہی ہو؟ وہ ایک آئیبرو اچکا کے پوچھنے لگا۔ ڈر لگتا ہے۔ پھر کیوں پوچھ رہی ہو؟ دل میں کہیں ایک امید کی کرن ہے، اسے ہمیشہ کے لیے بجھانا ہے۔ پوچھو۔ کبھی مجھ سے محبت ہوئی؟ جان لیوا مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ سجی تھی۔ اذلان نے لائٹر سے ہونٹوں کے بیچ دبا ہوا سگریٹ جلایا۔ بے تکا سوال۔ تمہیں لگتا ہے مجھے جواب دینے کی ضرورت ہے؟ نہیں، جواب میں جانتی ہوں، لیکن آپ سے سننا چاہتی ہوں۔ نہیں، کبھی تم سے ہمدردی نہیں ہوئی۔ محبت تو خیر دور کی بات ہے۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولتا ہوا روم سے نکل گیا۔ اذلان نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی تھی۔ وہ اپنے پیروں پہ خود ہی کلہاڑی مار چکا تھا۔ وہ اب کبھی اس کا اعتبار نہیں کرے گی۔ مما بھوک لگی ہے۔ عمر آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ نور نے اسے اٹھا کے اس کا سر اپنے کاندھے پہ رکھا تھا۔ اذلان کی سرخ آنکھیں جیسے بہنے کو بے چین تھی۔ وہ قبض سے ضبط کرتا ہوا ہونٹ بھیچے کھڑا تھا۔ حیا تمہارے ساتھ سوئے گی؟ اذلان نے جیسے اپنا حکم سنایا۔ نہیں، آپ کے پاس ہی سوئے گی۔ اگر وہ یہاں آئی تو میں دوسرے روم میں شفٹ ہو جاؤں گی۔ پلیز نور، یہ ظلم مت کرو۔ وہ بے بسی کی انتہا پہ تھا۔ نہیں اذلان، ظلم میں اپنے ساتھ کر رہی ہوں، اس کی بہتری کے لیے۔ وہ عمر کو لے کر اس کے پہلو سے نکلتی چلی گئی، اسے تنہا اور بے سکون کر کے۔ آج کیوں تکلیف ہوتی ہے تمہیں میری بے رخی کی؟ تم ہی نے تو سکھایا ہے کیسے دل جلاتے ہیں۔ سین چینج۔ تم چلتی تو اچھا تھا۔ میر شیروانی کے بٹن بند کرتا ہوا حیا سے گویا ہوا۔ بھائی پھر کبھی۔ وہ منہ پھلا کے اذلان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ اس کا دل تو بہت چاہ رہا تھا جانے کا، لیکن عمر نے جو اس کے بالوں کا گولا گنڈا بنایا تھا اس وجہ سے وہ جا نہیں سکتی تھی۔ نکاح والے دن اس نے سر پہ دوپٹہ پہنا تھا اور ٹیسٹ بھی وہ حجاب پہن کر دینے گئی تھی، لیکن اب شادی میں سر پہ دوپٹہ پہننا عجیب لگ رہا تھا۔ حیا شانی کو کہنا نیچے آ جائے۔ خدا حافظ بابا، فی امان اللہ۔ میر کے جواب میں اذلان نے کہا تھا۔ حیا نے خراب موڈ سمیت ٹی وی آن کیا تھا۔ نور، آئندہ میری بیٹی کو پارلر مت لے جانا۔ کیا حال کیا ہے اس کے بالوں کا؟ اذلان سخت غصے میں آ گیا تھا حیا کا آف موڈ دیکھ کر۔ نور نے اسے بتایا تھا یہ کارنامہ بیوٹیشن کا ہے، اپنی بیٹی کو بولے سر پہ دوپٹہ پہن لے۔ حیا نے بگڑے موڈ کے ساتھ نور کو دیکھا تھا۔ حیا، میر کہاں ہے؟ بھابھی جلدی جائیں، وہ باہر آپ کا ویٹ کر رہے ہیں۔
شانی عجلت میں سب کو خدا حافظ کہتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ بابا، اب مجھے یقین ہو گیا ہے مما میری اسٹیپ مدر ہیں۔ حیا نے دھیرے سے ازلان کے کان میں سرگوشی کی تھی، جس پہ ازلان مسکرا دیا تھا۔ میں نیچے جا رہی ہوں مما۔ وہ ٹی وی کا ریموٹ ازلان کو تھما کر نیچے چلی آئی تھی۔ کیا کہا حیا نے آپ سے؟ یہی کہ اب اسے یقین آ گیا ہے تم اس کی سوتیلی ماں ہو۔ ازلان ریموٹ سے چینل چینج کرتے ہوئے کہنے لگا، ایک بات پوچھوں؟ وہ ازلان کو گھورتے ہوئے کہنے لگی، 10 پوچھو جان، تمہیں کبھی منع کیا ہے؟ مجھ پہ تو بڑی پابندیاں لگاتے تھے، دوپٹہ سر پہ لو، بغیر بتائے باہر مت جاؤ، جینس مت پہنو، اور حیا اسے کچھ بھی نہیں کہا؟ ایک دم غصے سے نور نے ریموٹ ازلان کے ہاتھ سے چھین کر ٹی وی آف کر دیا، جو اس کی بات پر مسکرا رہا تھا۔ یار تمہاری بات الگ ہے، اب بھی لگائی ہے، آخر بیوی ہو میری ملکیت، ازلان نے شرارت سے کہا۔ پھر نور کا لال چہرہ دیکھ کر سنجیدہ ہو گیا۔ نور، ایسا نہیں کہ میں نے حیا کو سمجھایا نہیں، اس کے جواب ہی ایسے ہوتے ہیں کہ آگے سے میں کچھ کہہ ہی نہیں پاتا۔ مثلاً نور نے بے قراری سے پوچھا تھا، آپ کو مما نے کہا ہے؟ آپ مما کی زبان بول رہے ہیں؟ نور ہونٹ کاٹنے لگی تھی۔ نور میری بات سنو، حیا میں تمہیں کیا خرابی نظر آتی ہے؟ وہ ضد کرتی ہے لیکن معمولی چیزوں کی۔ تم نے کہا فون مت لے کر دو، میں نے تمہاری بات مانی۔ حیا نے ضد کی لیکن صرف 2 دن تک رہی۔ وہ گھر میں جس کا فون ملے خوشی خوشی لے کر گیمز کھیلنے لگ جاتی ہے۔ جس شخص کو ہم نے اس کے لیے پسند کیا ہے، حیا نے بنا کسی چوں چا کے شادی کر لی۔ اب بھی کہو گی وہ ضدی ہے؟ دیکھو نور، ماں کا کام ہوتا ہے وہ اسے بیٹھ کر پیار سے سمجھائے۔ تم اسے یہی بات پیار سے سمجھاؤ گی وہ مانے گی، لیکن اسے حکم دو گی وہ کبھی نہیں مانے گی۔ اس کی جگہ اگر بھابھی اسے ایک دفعہ بھی کہیں وہ مان جائے گی۔ جانتی ہو تمہارے بیہیویئر سے اسے ایک چڑسی ہو گئی ہے، اسی لیے وہ میری اور میر کی ہر نصیحت کو ماں کی زبان بول رہے ہیں کہہ کر غصہ ہو جاتی ہے۔ تم جو کہتی ہو وہ اس کا الٹ کرتی ہے۔ وہ نہایت ہی نرم لہجے میں اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میں اسے اپنی طرح ضدی نہیں بنانا چاہتی تھی، لیکن انجانے میں وہی کر بیٹھی ہوں۔ مجھے اس کا احساس تب ہوا جب وہ اہم مسائل بھابھی سے شیئر کرتی ہے، تب مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے بہت دور جا چکی ہے۔ وہ کرب سے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی۔ ایسا نہیں ہے نور، بس ایک دفعہ حیا سے بات کرو، تم خود سمجھ جاؤ گی۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، لیکن نور سن ہی کہاں رہی تھی۔ ازلان، آپ کو میرا ضدی نیچر نہیں پسند، میرا جواب دینا نہیں پسند۔ مجھے لگتا تھا جیسے میں آپ کی آئیڈیل نہیں ہوں، اور یہی سب میں چاہتی تھی حیا میں بھی نہ ہو، لیکن میں غلط تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں کہے جا رہی تھی۔ تم مجھے کبھی بری نہیں لگی، بس اس وقت میری آنکھوں پہ انتقام کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ تم جو کام صحیح کرتی تھی اس پہ بھی میں نقص نکالتا تھا، اور جانتی ہو اس بات کا شدید احساس مجھے تمہاری ذہنی کیفیت دیکھ کے ہوتا جب تم حیا کو اگنور کرتی۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتی تھی میں دن رات مرتا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں نمی اترتا دیکھ کر چپ ہو گیا تھا۔ ازلان نے غلط بات چھیڑی تھی، جب تک میں زندہ ہوں یہ سوچ دل سے نکال دو، حیا تم سے بد ذہن ہوگی، سمجھی؟ وہ اس کے آنسو پوچھتا ہوا کہنے لگا۔ نور ہلکے سے مسکرائی تھی۔ سین چینج۔ میر، آئی ایم ریئلی سوری۔ رات کو 2 بجے وہ دونوں گھر لوٹے۔ میر نے پورے فنکشن کے دوران اس سے بات نہیں کی۔ شانی سے اس کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر وہ کب سے اس سے ناراض تھا؟ کبھی میر نے اونچی آواز میں اس سے بات نہیں کی۔ وہ چاہتی تھی میر اسے ڈانٹے شکوہ کرے، لیکن میر نے تو چپ رہنے کا فیصلہ کیا ہوا تھا، جو شانی کو بے چین کر رہا تھا۔ وہ تیزی سے اندر جاتے میر کے پیچھے اپنا بھاری فراک سنبھالتی ہوئی چل رہی تھی کہ ایک دم میر کے رکنے سے وہ اس کی پشت سے ٹکرائی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے شانوں سے پکڑتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ جی۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، نہایت ہی دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ تم اوپر جاؤ، میں آ رہا ہوں، اور سنو، پریشان مت ہونا، میں ناراض نہیں۔ میر نے اس کا گال تھپک کر کہا تھا۔ وہ اپنا بھاری فراک سنبھالتی ہوئی اوپر آ گئی۔ اب وہ پرسکون تھی کہ کم سے کم میر اس سے بے نیازی نہیں برتے گا۔ کیا کر رہے ہو شازر؟ ملتے ہی نہیں۔ اس کے روم میں روشنی دیکھ کر میر نے شانی کو جلدی سے روم میں بھیج دیا تھا تاکہ وہ اس سے بات کر سکے۔ سرد مہری کی جو ایک دیوار ان کے بیچ حائل ہے وہ اسے گرا سکے۔ ان دونوں کا کم ہی آمنا سامنا ہوتا تھا، یا شازر اسے دیکھتے ہی راستہ بدل دیتا تھا۔ میر اس سے ہر رویے کی امید رکھتا ہے۔ شازر نے ناگواریت سے میر کو دیکھا جو اس کے بیڈ پہ قبضہ کر چکا تھا۔ پکوڑے تل رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں بیزاریت تھی جسے میر نے محسوس کیا۔
شاذر اس وقت لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ فائلز اس کے ٹیبل پہ بکھری ہوئی تھیں۔ کافی بزی رہنے لگے ہو، میر نے بات کرنے کی غرض سے ایک اور موضوع چھیڑا تھا۔ تمہاری طرح وہ تمہاری پہ شوکڈ ہوا تھا۔ شاذر کبھی اس سے اس طرح مخاطب نہیں ہوتا تھا۔ پہلے آپ کہا کرتے تھے، وہ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ مقام تم گوا چکے ہو۔ میر کی پیشانی پہ پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے۔ اس کا شک غلط نہیں تھا۔ شاذر تم بدگمان ہو، میر نے صفائی پیش کی تھی۔ پھر دور کر دیں یہ بدگمانی۔ وہ لاجواب ہو گیا تھا، لیکن وہ کبھی اسے عنایا کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ اس میں حیا کا کیا قصور؟ وہ اس کے روبرو کھڑا ہو گیا تھا۔ آپ ہی کا کیا قصور تھا؟ جواب حاضر تھا، حالات۔ او کمون بھائی، اب آپ کی کمزوری میرے ہاتھ لگی ہے تو پرانے گھسے پٹے ریزنز دے رہے ہیں۔ وہ شیطانی مسکراہٹ سمیت گویا ہوا تھا۔ میر کی رگیں تن گئی۔ کیا بکواس ہے، جان سے نہ مار دوں میں تمہیں؟ وہ شاذر کا کولر پکڑے چیخ پڑا تھا۔ بیوہ کریں گے اپنی بہن کو؟ وہ مسلسل اس کی کمزوری پہ وار کر رہا تھا۔ شاذر ایسا نہ ہو کہ بدگمانی کا طویل سفر طے کرنے کے بعد تمہیں احساس ہو، لیکن جب پیچھے دیکھو تو سب تباہ ہو چکا ہو۔ کبھی ہم بھی بے بس تھے، آج آپ ہیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے نا، مجھے بھی ہوئی تھی جب میری بہن تمہارے نام دلہن بن کے بیٹھی تھی اور تم کمزور انسان آخری وقت میں اپنی محبت سے نکاح کر کے اسے میری بہن کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ کیسے بھول جاؤں میرے باپ کا جھکا ہوا سر، میری بہن کے آنسو، وہ لوگوں کی رحم بھری نظریں، کچھ نہیں بھول سکتا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اور چبا چبا کے ایک ایک لفظ کہتا اسے بہت کچھ پاور کرا چکا تھا۔ میر کے لیے یہاں رکنا مناسب نہیں تھا۔ سین چینج۔ اذلان نے پھر نور سے حیا کے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ آفس میں بزی رہنے کے باوجود حیا کے لیے جلدی آ جاتا۔ وہ اس سے لاپرواہ تھی، لیکن کبھی کبھی اس کے لیے ناشتہ بنا دیتی، کپڑے پریس کر کے ملازمہ کے ہاتھ بھجوا دیتی، لیکن روم میں تو جیسے اس نے نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس دوران اسما ایک ہفتہ آ کر اس کے پاس رکی تھی۔ تب نور نے حیا کو اپنے پاس رکھا تھا۔ ابھی اذلان کا گاؤں جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس نے اسما کے ذریعے عظیم شاہ کو پیغام بھیجا تھا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ ہنی بھی نور کی حیا سے لاتعلقی پر پریشان تھا۔ جب بھی اس نے نور سے اس بارے میں پوچھا تو وہ بات بدل دیتی یا ایک ہی جملہ اس کی زبان پہ رہتا، تم ہونا۔ ہنی چپ رہ جاتا۔ حیا اذلان اور ہنی سے مانوس ہو چکی تھی۔ اسکول سے آتے ہی وہ پورے گھر میں اس کو ڈھونڈتا۔ زیادہ وقت اس کا حیا کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ اس کے کام بھی وہ خود ہی کرتا تھا، چاہے وہ اس کا فڈر بنانا ہو، کپڑے چینج کرنا ہو۔ اماں نے اسے سب سمجھایا تھا۔ امان ہر ہفتے ان سے ملنے آتا، اپنا خالی گھر اسے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ امان چاہتا تھا وہ ان کے ساتھ رہے، جبکہ اذلان اس گاؤں کا سایہ تک حیا پہ پڑنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس دفعہ امان اپنے ساتھ بی بی جان کو بھی لایا تھا، جو نور کی حرکت دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی، لیکن اتنی لمبی تقریر کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس کا رویہ ویسے ہی تھا۔ وہ جو ہر وقت نور کے رویے سے پریشان رہنے لگا تھا، آج ایک امید اس کے دل میں جاگی تھی۔ مانوس سی خوشبو اس کے آس پاس تھی۔ وہ نیند میں اسے محسوس کر رہا تھا۔ ہوا کی سرد جھونکے نے اس کے آنچل کو لہرایا تو وہ اڑتا ہوا کروٹ لیے اذلان کے نیچے دب گیا تھا۔ اذلان نے مندی مندی آنکھیں کھولی تو وہ اس کے ہاتھوں پہ، چہرے پہ، اس کے سرخ ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ رکھ رہی تھی۔ حیا نیند میں تھوڑا سا کسمسائی تو نور اس کے اٹھنے کے ڈر سے فورا سے اس سے دور ہوئی تھی۔ نظر اپنے کاندھے پہ گئی تھی جہاں اب دوپٹہ نہیں تھا۔ وہ اذلان کے نیچے دبا ہوا تھا۔ وہ دبے پاؤں اس کے قریب آئی، ششوا پنج میں مبتلا کھڑی سوچتی رہی تھی کہ دوپٹہ لے یا نہیں۔ اگر نہ لیتی تو اذلان ضرور یہ سمجھتا وہ اس کے سامنے کمزور پڑ گئی ہے۔ نور نے دھیرے سے دوپٹہ کھینچا۔ اسی وقت اذلان نے دوسری سائڈ کروٹ لی۔ نور جلدی سے دوپٹہ نکال کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ اذلان اس کی خوشبو کو محسوس کرتا نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ بی بی جان کے آنے سے یہ ہوا تھا کہ اب وہ ساتھ ڈنر کرتے، ورنہ 3-4 دن گزر جانے کے بعد کہیں جا کے اذلان کو نظر آتی تھی۔ ہر وقت کمرے میں بند رہنا اس کا پسندیدہ مشغلہ بن چکا تھا۔ جب وہ ڈائننگ ٹیبل پہ آتی تو اذلان کی نظریں ہٹنے سے انکاری ہوتی۔ نور غصہ پی کے رہ جاتی۔ ایک دو دفعہ اذلان نے ڈائننگ ٹیبل پہ اس کا ہاتھ پکڑا تھا، جس کی وجہ سے اس کا پیر بری طرح سے زخمی ہو کر رہ گیا۔ اذلان نور کے آنے کے بعد ہی آتا اور ہنی کو وارن کر رکھا تھا کہ بی بی جان کے پاس بیٹھے۔ اس طرح نور کو مجبوراً اذلان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا
اٹھتی تو بی بی جان کی ڈانٹ سننی پڑتی تھی۔ ازلان موقع کا فائدہ اٹھا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ پہلے دن تو نور کے پاس ہتھیار نہ تھا۔ دوسرے دن وہ پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ اپنی پینسل ہیل سے ازلان کا پیر بری طرح سے کچل ڈالا تھا، لیکن وہ باز آنے والا نہیں تھا۔ So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe, comment and share. خدا حافظ.